प्रेज़ द लॉर्ड। मैं फरावीज़ पेस्टिन आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहती हूँ। और आज जो मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो इस लिहाज से बहुत अहम है क्योंकि ये स्पेसिफ़िक मैं चर्च से मुखातिब हूँ, उन तमाम मसीही बहन भाइयों से जो कि मसीह यीशु के कफ़ारे पर ईमान रखते हैं, मसीह यीशु के पैरोकार हैं, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम जब वो कलाम खोलते हैं, जब हम कलाम खोलते हैं तो हमें उसमें आईना नज़र आता है और हमें ख़ुद को लगता है कि हम दुनिया में इतने मैव हो गए हैं, इतना हम गुनाहगार हो गए हैं कि हम मसीह यीशु के रास्ते पर किस तरह चलें। मसीह यीशु हमें कहता है कि हम आसमान की बादशाही कायम करें, लेकिन हम कैसे करें? दुनिया बिल्कुल कलाम के ऑपोजिट है। फिर ये कैसे हम मर्ज करें? ये क्वेश्चन मेरे और आपके लिए हर दिन हर लम्हा होता है, क्योंकि जब हम आजमाइश में पढ़ते हैं तो हमें ये दोनों दुनियाएं बिल्कुल डिफरेंट लगती हैं। लेकिन ये बहुत समझना ज़रूरी है कि जब भी हम किसी नेशन में, किसी भी किंगडम में, किसी भी कंट्री में जाते हैं तो हमें वहाँ के कवानीन ज़वाबित बताए जाते हैं और हमें उनको फॉलो करना होता है और उसको फॉलो करते हुए हम वहाँ के नेशनल बनते हैं। सिमिलरली जो आसमानी बादशाही है, जो खुदा की बादशाही है, उसका अपना एक तौर तरीका है। जब हम उसको फॉलो करते हैं तो हम इस दुनिया में रहते हुए हम उधर के नेशनल बन जाते हैं। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे और इसे फॉलो नहीं करेंगे तो हम नाम के मसीही रहेंगे, जबकि हमें नाम के मसीही नहीं रहना बल्कि सच्चे बरगज़ीदा होना है, जिनको वो अपने साथ आसमान पर लेकर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि खुदा का कलाम को कोने कोने में पहुंचाना और पहुंचाने में मदद करना हम सब का फ़र्ज़ है। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए मेरे साथ आप खुदा के कलाम पर हम रोशनी डालेंगे, क्योंकि हम कलाम से सीखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया, जो हम वक्त के साथ भूलते जाते हैं और हमें रोज़ बरोज़ उसे फिर से रिवाइज़ करना होता है। हमें ख़ुद को फिर से उसे उन कवानीन को नोटिस करना होता है। क्योंकि जो क्रिश्चियनिटी है वो एक रिलीजियस एक्ट नहीं है, वो मज़हबियत नहीं है, वो एक लाइफ़स्टाइल है। मसीही होना एक मजहबी लाइफ गुजारना नहीं है। खुदा यीशु इसके बारे में क्या कहते हैं, आइए हम देखते हैं। मत्ती रसूल की अंजील उसका चैप्टर 6, मत्ती रसूल की अंजील चैप्टर 6, उसमें खुदा यीशु ने बहुत सी हमें बातें सिखाई। उसमें से चंद बातों पर मैं गौर करूंगी। जिस तरह से आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, जिसमें हमने डायनामिक्स ऑफ डेली प्रेयर के बारे में देखा कि डेली प्रेयर के क्या क्या डायनामिक्स हैं और वो क्यों ज़रूरी है। क्योंकि दुआ करना जो है एक मसीही के लिए इस तरह लाजुम और मलजूम है कि जो मसीही ज़िंदगी के जो ऑक्सीजन है वो दुआ है। वो किस तरह से? क्योंकि हम किसी और तरीके से, किसी और एक्ट से हम खुदा के साथ कनेक्ट नहीं होते, हम खुदा से बात नहीं करते और खुदा से नहीं सुनते। सिर्फ़ और सिर्फ इसके लिए जो मीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ दुआ है। जब हम दुआ करते हैं तो आसमान और ज़मीन जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं, ये ब्रिज बन जाता है। जब हम दुआ करते हैं तो खुदा बाप और इंसान जो है वो कनेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए दुआ ज़रूरी है। बिली ग्राहम जो कि एक बहुत बड़े प्रीचर गुज़रे हैं, उन्होंने एक कामयाब ज़िंदगी के जो 10 रूल्स बताए अपनी किताब में, उसमें उन्होंने 10 टाइम प्रेयर 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 लिख दिया। प्रेयर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी कामयाबी के लिए, आपके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आपके अदरवाइज़ आप डेड क्रिश्चियन बन जाएंगे अगर आप अपनी दुआ को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। मैं ये छोटा सा रिव्यू इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये हमारे आज की बात से भी कनेक्ट करेगा। दुआ जो है, जब हम दुआ करते हैं तो हम सेल्फ डिनाई करते हैं, क्योंकि जब हम दुआ नहीं करते तो हम क्या कहते हैं, इन अ सेंस हम क्या कहते हैं कि आई कैन डू बाय सेल्फ, मैं ख़ुद सब कुछ कर सकता हूँ, आई डोंट नीड प्रेयर। बहुत से मसीही इस बात पर यकीन रखते हैं कि यार दुआ नहीं करनी चाहिए, आप हर वक्त दुआओं में करते रहोगे, प्रैक्टिकल बनो, बी प्रैक्टिकल, ये बातें करने की नहीं है, जबकि ये बहुत बड़ा धोखा है। प्लीज़ आप इस बात को समझें कि आप कुछ भी करने लगते हैं, आप दिल में सिर्फ लॉर्ड आई नीड यू, दुआ का मकसद क्या है, लॉर्ड आई नीड यू, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता। आप वहाँ पे क्या खुद को सबमिट करते हैं, खुद को डाउन करते हैं
اور خدا کو اس جگہ پر بادشاہ کا اور مالک کا رتبہ دیتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، تو کر سکتا ہے۔ لیکن ہماری ایگو جو ہے، وہ جو ہمارے انسان کی سیلف رائچسنس اور ایگو ہے، وہ ہمیں کہتی ہے کہ یار دعا کیا کرنی، یہ تو ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں ہر بات میں، ہر دن میں ڈیلی پریئر کرتے ہیں، تو ہم خود کو سبمٹ کرتے ہیں اور اس بات کو ڈکلیئر کرتے ہیں کہ ایک پاور ہے جس کے آگے ہمیں سر نگو ہونا ہے، جو ہمیں ہر چیز میں ہیلپ کرے گی دعا کامیاب ہونے میں۔ دعا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے چیپٹر 6 میں کیا کہا کہ خبردار اپنے راست بازی کے کام آدمیوں کے سامنے دکھانے کے لیے نہ کرو، نہیں تو تمہارے باپ کے پاس جو آسمان پر ہے تمہارے لیے کچھ اجر نہیں۔ ہیپوکریسی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو۔ ہیپوکریسی جو ہے وہ چرچ کو دیمک کی طرح کھا چکی ہے۔ اور یہ ابھی کا بات نہیں ہے، جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں فزیکلی موو کرتے تھے اس وقت بھی انہوں نے فقی فریسیوں کو، جو ہیکل کے پریسٹ تھے، ان کو بہت زیادہ کنڈیم کیا۔ انہوں نے پوری شریعت پڑھی، وہ سارے عمل کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، بٹ دے ور ہیپوکریٹ۔ ہیپوکریسی کیا ہے کہ وہ دکھاوا ہے۔ آج ہم دوسرے مذاہب میں بھی یہی چیزیں دیکھتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، بڑی بڑی خیراتیں دی جاتی ہیں، لیکن مسیح یسوع نے اس کے بالکل اپوزٹ کیا چیزیں بتائیں ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے خداوند یسوع نے کہا کہ راست بازی کے گڈ ڈیڈز جو ہیں وہ دکھانے کے لیے نہیں کہ میں نے یہ کیا، اس کی فوٹو بنائی جائے، اس کی ویڈیوز شیئر کی جائیں، ان کی نیوز لگوائی جائے، اسے لوگوں کے سامنے بار بار بتایا جائے، یہ شیخی میں، غرور میں آ جاتا ہے۔ اسی میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع نے پھر خیرات کے بارے میں کہا کہ جو آپ سخاوت کرتے ہو، جو آپ خیرات دیتے ہو، جو آپ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اس کے بارے میں کیا کہا کہ تیرا دہنا ہاتھ اگر دیتا ہے تو بایاں نہ جانے، یعنی کہ پھر کسی کو نہیں دکھانا، یہ جتانے کے لیے، دکھانے کے لیے نہیں ہے، تاکہ تیری خیرات پوشیدہ رہے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ یہاں پر ہم دوسری دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ پہلے گڈ ڈیڈز کے لیے کہا، اور اب دوبارہ خداوند یسوع جو ہیں وہ خیرات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کچھ بڑی ٹائپ دیتے ہیں، آپ کسی کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کوئی خیرات نکالتے ہیں اور اس کو آپ بڑی بڑی دیگیں آپ چراہوں میں دیتے ہیں، آپ چرچز میں بڑی بڑی دیگیں دیتے ہیں، اور وہاں پہ سارے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں فلاں شخص نے اتنی آج دیگیں دی ہیں، آج یہ اتنا بڑا گفٹ دیا ہے، چرچ میں اناؤنس کیا جاتا ہے، دس از ناٹ اکارڈنگ ٹو بائبل۔ ہمیں وہ لوگوں کو نہیں دکھانا۔ اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو کلام کہتا ہے کہ تو نے اپنا اجر پا لیا، کیونکہ لوگ کہیں گے واؤ، اس شخص نے اتنا پیسہ دیا، اس شخص نے اتنی دیگیں دی، اس شخص نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، تو آپ نے لوگوں سے اجر پا لیا، بات ختم۔ اب خدا کے ساتھ اس کا کوئی لنک نہیں۔ اور خدا جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے، آسمان پر جو خدا ہے، وہ اس کا کوئی اجر نہیں دے گا۔ خدا پوشیدگی میں اجر دیتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ جب میرے اور انسان کے بیچ میں ہوتے ہیں تو وہ ہیون سے اس کے اجر ملتے ہیں، آسمان سے اس کے اجر ملتے ہیں۔ بہت دفعہ مسیح جو ہیں وہ مختلف طرح سے دعائیں کرتے ہیں یا خیرات دیتے ہیں یا گڈ ڈیڈز کرتے ہیں، اور اس کو پلٹ کر انہیں بے چینی ملتی ہے، انہیں مختلف مسائل ملتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے کام کرتے ہیں لیکن ایسا کیوں نہیں ہمیں برکت، وہ پیس ملتا، وہ خدا کی طرف سے اجر ملتا، اس لیے کہ وہ اکارڈنگ ٹو جو ہیونلی رولز ہیں اس کے اگینسٹ ہے۔ خدا نے اس طرح سے، مسیح یسوع نے ایسا کرنے کو نہیں کہا کہ ہم سب کو دکھائیں۔ ہمارا معاملہ جو ہے وہ خدا باپ کے ساتھ ہے جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے۔ یہاں پر دوسری دفعہ خداوند یسوع نے اسی چیپٹر میں بات کی۔ اب تیسری چیز جو خداوند یسوع نے کہا، گڈ ڈیڈز کی بات کی، پھر اس نے خداوند یسوع نے خیرات کی بات کی۔ اب یہی رول جو ہے دعا کی ہے، جب تو دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، ہیپوکریٹ نہ بنو۔ اگین خداوند یسوع نے دعا کے لیے بھی یہی رول کہا کہ تم دکھاوے کے لیے نہ کرو۔ ہم آپ کے لیے بہت زیادہ دعا کرتے ہیں، اسے جتانا، اس کو لمبی لمبی دعائیں کرنا۔ خدا کو لمبی دعاؤں سے کوئی ضرورت نہیں، خدا کو وہ تو پہلے سے جانتا ہے، وہ بیان کرنے سے پہلے سے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ اپنے محبوب کو نیند ہی میں دیتا ہے۔ اب یہاں پر میں وہ دوبارہ بات ریپیٹ کروں گی، پھر دعا
کس کی ضرورت ہے؟ دعا خدا کی ضرورت نہیں کہ ہم اسے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعا میں لوگ باقاعدہ پورے پریچنگ کر رہے ہوتے ہیں. خدا کو پریچنگ کی ضرورت نہیں. ہی نوز ایوری تھنگ. ہم وہاں پہ خدا کو پریچ کر رہے ہوتے ہیں دعا میں، جبکہ دعا جو ہے وہ خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرنا. اور جبکہ ہم اتنے بے دہانی میں دعا کرتے ہیں کہ ہم خدا کو پریچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہاں پہ ہمیں عاجزی کے ساتھ خدا سے بات کرنی ہے، خدا کی تعریف کرنی ہے، پرستش کرنی ہے، اسے اکنالج کرنا ہے، اپنی ضرورت اسے سامنے دینی ہے، اسے تھینک یو کرنا ہے. دعا یہ ہوتی ہے، دعا پریچنگ نہیں ہے. ہم وہاں پہ پریچنگ جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہوتی ہے، پریچنگ خدا کے لیے نہیں ہوتی. پریچنگ ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور دعا ہم خدا کے سامنے کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے جس کو ہمیں ضرور اپنے نوٹس میں رکھنا چاہیے. اسی لیے یہاں پر آگے لکھا ہے کہ تم غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ خدا کے سامنے وہ جو لمبی دعائیں، خدا کے سامنے جو پریچنگ ہے وہ خدا کو بک بک اس لیے لگتی ہے کیونکہ خدا تو آل ان آل ہے. جب وہاں پہ ہم خدا کو سمجھانے اور بتانے لگ جاتے ہیں تو وہ خدا اس چیز سے انوائڈ ہوتا ہے. خدا صاف دلی، عاجزی، اور جب ہم خدا کو عزت دیتے ہیں، خدا کو وہ پسند ہے. اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ دعا میں جو ہے وہ ریاکاروں کی مانند نہ کرو، بلکہ اگین خدا نے کہا جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا کر دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے اس سے دعا کر. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس کا کوئی ہمیں اجر نہیں. وہ دعا جو ہے وہ ہوا میں تیر چلانے والی بات ہوگی. لیکن جب ہم پوشیدگی میں دعا کریں گے تو خدا ہماری دعا کو سنے گا. اب یہ ہم نے 3 پوائنٹ دیکھے، گڈ ڈیڈز، ہماری خیرات، اور ہماری تیسری چیز آ جاتی ہے دعا. یہ تینوں چیزیں پوشیدگی کے لیے ہیں. اس کے بعد چوتھی چیز خدا نے کیا بات کی، ہم اسی چیپٹر 16 میں دیکھتے ہیں، ورس 16 میں اور جب تو روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت نہ بناؤ. چوتھی دفعہ بھی خدا نے کہا کہ جب تو فاسٹنگ بھی کرے تو ریاکاروں، ہپوکریسی نہیں وہاں پہ بھی خدا کو چاہیے. 4 ٹائم خدا نے کنڈیم کیا ہے اسٹرانگلی، ہپوکریسی نہیں چاہیے مجھے. لوگوں کو نہ شو کرو کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو اتنے روزے رکھے ہیں، آج میرا روزہ ہے، ہم ایسی شکل بنا لیتے ہیں آج میں نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ روزہ ہے. اس نے کہا غیر قومیں جو ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، ہمیں تنگ نہ کرو، ہمارا روزہ ہے، ہمارے سامنے نہ کھاؤ، روزہ ہے، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، آپ آج میں نے یہ نہیں کھانا، اور اس کے بعد شاندار کھانے کھانا. خدا کو یہ پسند نہیں، لوگوں کو شو ہی نہیں کرنا. اس نے کہا بلکہ بالوں میں تیل لگا اور چہرہ جو ہے وہ خوش رکھ. کیونکہ اگین پھر اس پہ بات کیا کی خدا نے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اگر میں اور آپ کچھ گڈ ڈیڈز کرتے ہیں، ہم خیرات دیتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں اور پوشیدگی میں کرتے ہیں تو یقین جانے اس کا ہمیں اجر 100 گنا ملے گا. اور ہماری اسپرچل لائف جو ہے، جو ہمارا اسپرچل کنیکشن ہے خدا باپ کے ساتھ، وہ ڈائریکٹ ہو جائے گا. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اسی چیپٹر میں، یہاں پہ خداوند یسوع نے کہا کہ جب تو خیرات کرے، یعنی کہ خدا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم خیرات کریں. یہ آپشنل نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں، میرا دل ہے کرے یا نہ کریں. جب تو کرے یعنی کہ ہی از ایکسپیکٹنگ کہ جب تو کرے تو اس طرح سا کرنا ہے. ایسے نہیں کہ اپنی من مرضی سے غیر قوموں کو کاپی کر کے ادھر ادھر سے دیکھ کے جیسے تیرا دل کیا ویسا کرنا ہے. نو، تو نے ایک تو کرنا ہے اور اس پیٹرن پر کرنا ہے. اگین دعا کرنی ہے تو اس طریقے سے کرنی ہے، گڈ ڈیڈز کرنے ہیں تو اس طریقے سے کرنے ہیں. جب تو دعا کرے، جب تو روزہ رکھے. روزہ بھی جو ہے وہ آپشنل نہیں ہے، روزہ بھی ہم نے رکھنا ہے، لیکن وہ کسی پر ظاہر نہیں ہونا چاہیے. پھر ہی ہمارا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے وہ ہمیں اجر دے گا. آج میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گی کہ روزہ، دعا، خیرات کرنا اور یہ جو ہے گڈ ڈیڈز، یہ سب سیلف ڈینائی ہے. لیکن جب ہم ہپوکریسی کے ساتھ کریں گے، جب ہم لوگوں کو دکھائیں گے تو ہم غرور کے مرتکب ہوں گے، شیخی کے مرتکب ہوں گے. کیونکہ اگر جو خداوند یسوع نے جو یہاں پر رول بتائے ہیں، یہ ہمیں غرور سے بچاتے ہیں، شیخی سے بچاتے ہیں.
کیونکہ غرور کا خدا خود مقابلہ کرتا ہے. خدا غروروں کو پسند نہیں کرتا. غرور ایسا گناہ ہے جو دنیا میں، اس کائنات میں، اس قدرت میں پہلا گناہ جو ہے وہ اس کائنات اور قدرت میں جو پہلا گناہ ہوا وہ غرور تھا. ہیون میں کہوں گی کہ ہیون میں، کیونکہ لوسیفر نے جو خدا کے ساتھ رہتا تھا اس نے غرور کیا کہ میں بھی خدا کے برابر ہو جاؤں، اور اس غرور کی بیس پہ وہ اسے ہیون چھوڑنا پڑا اور اس دنیا میں وہ، اس ارتھ پہ وہ پھینک دیا گیا. آج ہم اگر اس اصولوں کے، یہ 4 اصول جو خدا یسوع نے بتائے ہیں کہ پوشیدگی میں کرنے ہیں، اگر ہم پوشیدگی میں نہیں کرتے تو ہم اس غرور کے مرتکب ہوتے ہیں جو لوسیفر نے کیا. سمجھ لیں آپ کہ آپ نے اپنا ہیون لوز کر دیا. آپ اپنے ہیون کو ضائع کر دیں گے، کھو دیں گے. جو آپ نے خداوند میں جگہ پائی ہے اس کو آپ کھو دیں گے، کیونکہ آپ نے اجر پھر لوگوں سے پا لیا. جب آپ دکھا کر روزہ رکھیں گے، دکھا کر دعا کریں گے، خیرات دیں گے، اچھے کام کریں گے، تو یقین کریں آپ خدا سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. آپ کی اسپرٹ جو ہے وہ سنفل ہو جائے گی، بھوکی ہو جائے گی خدا کی. اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ ہمیں خدا میں، کلام میں خود کو روز بروز ریوائز کرنا ہے کہ اگر ایسا ہم نے کوئی، ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہم مغرور نہیں ہیں، ہم تو غرور مرتکب نہیں ہیں. اور میں نے ایک اور اپنی ویڈیو میں بھی یہ بتایا تھا کہ کلام کہتا ہے کہ ہر گناہ جو ہے اس کا گناہ گار کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے. غرور ایک ایسا گناہ ہے جس کو کرنے والے کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ وہ اس گناہ کا مرتکب ہے، اور کلام نے اسے منہ کی اسمیل کی طرح کہا ہے جس کو وہ دوسرے تو جانتے ہیں لیکن وہ خود نہیں جانتا. اگر غرور سے بچنا ہے، اگر خدا کی دوری سے بچنا ہے، تو پھر آپ کو اپنی یہ جو گڈ ڈیڈز ہیں، اپنی دعا، اپنا روزہ جو ہے، اپنی خیرات جو ہے، وہ لوگوں پر ظاہر نہیں کرنی، بلکہ وہ خدا کے ساتھ معاملہ رکھنا ہے اور پوشیدگی میں کرنا ہے. تو خدا کا جو آسمان ہمارے لیے کھل جائے گا، ہمارے نہ صرف برکات ملیں گی بلکہ ہمارے ساتھ اس کا وہ رشتہ ہو جائے گا کہ وہ ہم سے کمیونیکیٹ کرے گا، وہ ہم سے بات کرے گا. میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ مجھے بہت یہ پیارا سینٹنس لگا پاسٹر جیمی ایوان نے جو اپنے ایک میسیج میں کہا کہ مائی گاڈ از ٹاکر گاڈ. ریئلی وہ خدا ٹاکٹیو گاڈ ہے، وہ اپنے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہم سے رومانس کرتا ہے. وہ اس نے انسان اسی لیے اپنی رفاقت کے لیے پیدا کیا، اور یہ رفاقت تب قائم ہوتی ہے جب ہم پوشیدگی میں اس کے ساتھ معاملات رکھتے ہیں. یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے میاں بیوی، ان کی ہر معاملہ جو ہے، ان کے جو کہنا چاہیے کہ ان کی ڈس ایگریمنٹ اور ہر ان کی لڑائی جھگڑے، پیار محبت، سب کچھ ان دونوں کے درمیان جب تک رہتا ہے وہ رشتہ مضبوط اور پاک رہتا ہے. لیکن جب وہ لوگوں میں پھیل جاتا ہے، ان کے معاملات جب لوگوں میں پھیل جاتے ہیں تو وہ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم خدا کے ساتھ اپنے معاملات کو 1 to 1 رکھتے ہیں تو ہم اس کی حضوری اور معموری میں رہتے ہیں اور وہ اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. میں آپ کے ساتھ ضرور دعا کرنا چاہوں گی. اے میرے پیارے آسمانی باپ، میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں آج کے کلام کے لیے، جو تیرا زندہ کلام ہے، جو تو مجھے سکھانا چاہتا ہے، جو تو میرے لوگوں کو سکھانا چاہتا ہے. توفیق دے کہ جتنے ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میرے بہن بھائی، بچے، بزرگ، ان سب کو پاک روح تو توفیق دے کہ وہ خود کو ریوائز کریں اور ہم اپنے دعا کو، روزہ کو، خیرات کو اور گڈ ڈیڈز کو تیرے ساتھ سیٹ رکھیں. ہم صرف تیرے ساتھ پوشیدگی میں ان چیزوں کو ظاہر کریں. ہم ہیپوکریٹ نہ بنیں تاکہ ہم غرور کے مرتکب نہ ہوں، بلکہ بڑی عاجزی کے ساتھ تیرے سامنے، ہمیشہ تیرے سامنے ہی رہیں، تاکہ خدا ہمارا اور تیرا، آسمان کا اور زمین کا رابطہ قائم رہے. اے خدا ہمیں اپنی قوت عطا کر، کیونکہ خدا یسوع نے کہا کہ تم اس وقت تک ٹھہرے رہو جب تک تمہیں پاک روح کی قوت کا لباس نہ ملے. اور یہ قوت کے لباس کے ساتھ ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. آج میرے تمام ویورز کو پاک روح کی معموری عطا کر، کیونکہ یہ تو نے ہمیں بخش دی ہے، ہم نے اسے ریسیو کرنا ہے. وی ریسیو یو لارڈ، وی ریسیو. ہم تیرے کلام کو ریسیو کرتے ہیں. یہ سب تیرے پاک نام میں مانگ لیتے ہیں. آمین آمین. خداوند میں خوش رہیں اور ہمیشہ خدا کے ساتھ خود کو ریوائز کرتے رہیں تاکہ ہم اس میں مضبوط ہوتے جائیں. گاڈ بلیس یو.
be encouraged.